ये सीजर, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, वेलकम ऑन बोर्ड, आप लाइव हैं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। आप ठीक हैं कैसर साहब? बहुत अच्छे जनाब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जी सवाल था दरअसल आपसे, जो इससे पहले भी गुफ्तगू हो रही थी उसी के ज़िम्न में आपने इससे पहले भी एक सेकुलर से गुफ्तगू की थी और सॉरी, कुछ। आप किस इज़्म की सपोर्ट में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, काइंडली बता सकते हैं आप? जी, मैं इज़्म की सपोर्ट में नहीं हूँ, मगर मैं इस्लामिज़्म के खिलाफ हूँ। मेरा इस्लाम ये इज़्म मानना है डिफाइन कीजिएगा, क्या होता है इस्लामिज़्म? मेरा ये मानना है कि एक नज़रियाती रियासत का क़याम है। हम्म। हाँ, इस्लामिज़्म इस नज़रियाती रियासत का क़याम है, आप इसके खिलाफ हैं? जिसकी दीन में कहीं कोई नस नहीं मिलती, जिसकी दीन में कोई असल नहीं मिलती। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पाकिस्तान बना, एक इस्लामी रियासत बनी, करोड़ों लोगों ने इसके लिए मेहनत की, एंड फाइनली दे गॉट द इस्लामिक स्टेट। अब बाद में उस स्टेट के साथ सेकुलर्स ने क्या किया वो एक और बात है, बट इट वाज इस्लामिक स्टेट, इट वाज ऑलवेज मेंट टू बी। आप ये कहते हैं कि उन सब लोगों ने गलत किया था? जी जी, गलत क्या मतलब? मैं तो ये समझता हूँ कि वो जो जिस दलील पर उन्होंने किया था वो दलील कुरान और हदीस से कहीं नहीं मिलती। कोई बता सकते हैं उसके अगेंस्ट कोई मिलती हो कि आप मुल्क नहीं बना सकते अपना? जी, मुल्क नहीं बना सकते तो अलग बात है। मैंने ये नहीं कहा कि मुल्क नहीं बना सकते, मैंने ये कहा और कि एक एक नज़रियाती रियासत नहीं बना सकते। नजरियाती रियासत आप नहीं बना सकते, कोई आप बता सकते हैं इस्लामी कोई नस, कोई दलील इसकी? इसकी है ही नहीं दलील सर, जो है ही नहीं तो उसके मुखालिफ या उसकी तायीद में क्या ढूंढूं? ना बनाने की नहीं है? ना बनाने की है, ना बनाने की है, कोई इसका जिक्र ही नहीं है। ऐसी किसी चीज़, दीन का ये मौजू ही नहीं है। फिर आप इस चीज़ के खिलाफ क्यों हैं? मैं इस चीज़ के खिलाफ इसलिए हूँ क्योंकि इसको दीन की तरह पेश किया जाता है, इसको दीन का हिस्सा बनाकर पेश किया जाता है। आप कहते हैं कि इसके हक में भी बात नहीं है, खिलाफ भी नहीं है, तो आप तो उसके खिलाफ हैं। इसके खिलाफ आप नहीं हैं, या कम से कम पहले नहीं थे, कि इसको दीन का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, वो तो हमारा मौजू ही नहीं है। आप ये कहते हैं कि जो नजरियाती रियासत है, आप जी उसके क़याम के खिलाफ हैं, और साथ आप ये भी कह रहे हैं कि इस्लाम में इसको मना नहीं किया गया है। देन व्हाई नहीं एग्जैक्टली आपके ओपिनियन को संजीदगी से लिया जाए? नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बात को थोड़ा सा क्लियर कट, थोड़ा सा वाज़ेह करूँ आपके सामने, एक और बार रिफ्रेज करूँ कि कुरान मजीद में ऐसी कोई नज़रियाती रियासत बनाने के का हुक्म नहीं है। ना ही इस्लाम में कहीं दीन की किसी भी मस्तर में ऐसी कोई कोई हुक्म है ही नहीं। अब कोई नई चीज़ बनाकर अगर पेश की जाए और कहा जाए कि ये दीन का हिस्सा है, तो वो तो दीन में बिदअत है। यानी आप ये कह रहे हैं कि दीन में बिदअत है, इज टू से कि एक ऐसी चीज़ जिसे मना नहीं किया गया है, वो अगर आप कर रहे हैं तो ये दीन में बिदअत है? नहीं नहीं, कैसे साहब, ऐसा वो इधर उधर ना घुमाइए, हमारी 2 बार इस पर बात हो चुकी है। आपने कहा था इससे पहले। इधर उधर घुमाने की बात नहीं, मैं आपसे आपका जो नजरिया है, जी आपने ये अभी तक जो समरी है आपकी बात की, सारे नजरिए की, इस्लामिज्म को आपने डिफाइन किया कि इस्लामी नजरियाती रियासत बनाना। फिर जी आपने ये कहा कि ये इस्लाम का मजमून नहीं है, इस पे जी इस्लाम का इसरार भी नहीं है, इस्लाम का जी इनकार भी नहीं है। जी फिर आप ये भी कह रहे हैं कि आप इसके मुखालिफ हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इस्लाम जिस चीज़ पे उसका इनकार ही नहीं है, उस पे जी आपकी जो जो इनकार है उसकी क्या फाउंडेशन, क्या है? इस्लामिक है, मैं नॉन इस्लामिक है? मैं मुखालिफ किसी नजरियाती रियासत बनाने का नहीं, मैं मुखालिफ इसका हूँ कि इसको दीन समझ कर पेश किया जाता है। ये ये तो कहा आर्गुमेंट जाता है दूसरा कि है ना। हुक्म है हर मुसलमान पर कि एक नजरियाती रियासत बनाई जाए। तो ये तो आर्गुमेंट ये रहता है ना। आप कह रहे हैं कि मैं इस्लामी नजरियाती रियासत के ही खिलाफ हूँ, तो उसके लिए कोई कुरान और हदीस से दलील लेके आना कि ये बनाना हराम है इस्लाम में। जी नहीं कैसर साहब, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नज़रियाती रियासत इस्लामी कुरान मजीद या हदीस के अंदर मौजूद है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब ये कोई बोलता है शख्स कि ये रियासत बनानी है और इस्लाम का ये हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म है, उसके पास कोई सबूत ही नहीं है इसका। अच्छा, अगर कोई करेगा तो ये बिदअत होगी, जी हाँ, और बिदअत की डेफिनेशन कीजिएगा क्या होती है? तो दीन में कोई नई चीज़ ईजाद करना। और अगर कोई चीज़ सुन्नत में मिले तो उसको रिपीट करना बिदअत होगी? जी बिल्कुल नहीं, अगर ये सुन्नत में मिले तो मैं तो इसके साथ हूँ। रियासत मसला तो मदीना के बारे में क्या ख्याल है आपका? रियासत मदीना से मतलब यू नो व्हाट इट मीन्स, आप जानते हैं? एक रियासत थी, वो नबी किसने सल्लल्लाहु बनाई अलैहि थी? वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी। और जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं उसको सुन्नत कहा जाता है? रियासत बनाना क्या मतलब? सुन्नत कहा जाता है।
ان واٹ سینس؟ جو کام آپ کرتے ہیں اس کو سنت کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ سنت کی ایک تو سنت ہے لغتاً سنت، ایک تو سنت ہے دین کے اعتبار سے سنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص قسم کا کپڑا پہنا، وہ بھی سنت ہے، مگر وہ دین کا حصہ نہیں ہے، وہ سنت ہے. میں اس معاملے میں بات کر رہا ہوں کہ دین کے نفاذ کے لیے انہوں نے اللہ کے احکام کو غالب کرنے کے لیے اور ان کو نافذ کرنے کے لیے انہوں نے ایک ریاست بنائی تھی یا نہیں بنائی تھی؟ دین کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے ایسی کوئی ریاست، پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے اور انہوں نے دعوت دی، جس کے نتیجے میں دعوت میں لوگوں نے، ایک ریاست نے بھی ان کی دعوت قبول کی. جو اگر وہ نہیں کرتے تو جس طرح سے ان سے پہلے پیغمبر آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اسی طرح سے ان کا معاملہ ہوتا، کسی ریاست کے بغیر بھی اللہ کا عذاب آ جاتا. میرا آپ سے سوال یہ نہیں ہے کہ کیا ہو سکتا تھا، جو ہو سکتا تھا، یہ جو الٹرنیٹیوز ہیں اسپیکولیٹ اس پہ کیوں کریں، جو ہوا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. جو ریاست جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، کیا وہ دین کے قیام کے لیے تھی یا نہیں تھی؟ نہیں تھی. مثال کے طور پہ دین میں عدل کا ایک نظام ہے یا نہیں ہے؟ جی آپ کو اندازہ ہے میرا سوال کس طرف جا رہا ہے؟ جی ہاں. عدل کیسے ہوگا اگر ریاست نہیں ہوگی؟ ایگزیکٹلی. جی بالکل. عدل کس معاملے میں، کس مسئلے میں؟ مثال کے طور پہ دو بھائیوں میں وراثت کی تقسیم کا جھگڑا ہو جاتا ہے. جی جی جی. اگر ریاست نہیں ہے تو ان پر، مسلمانوں پر یہ حکم ہی نہیں ہے. ریاست جو ہوگی، ریاست ہمیشہ ہوگی، ریاست کسی نہ کسی کی تو ہوگی. آج بھی ریاست ہے نا کہ نہیں؟ ہم بات نہیں کر رہے کہ اگر نہیں ہوگی تو بات نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ایک بہت بڑا کلیم کر دیا ہے کہ جو انہوں نے ریاست بنائی تھی وہ اسلامی نہیں تھی. یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں. انہوں نے پکارا بھی نہیں اس کو اسلامی ریاست یا دارالاسلام یا اسلامی اسٹیٹ آف اسلام، اسلامک اسٹیٹ وغیرہ، ایسا تو کوئی ٹائٹل نہیں دیا. رائٹ. اور جو ریاست انہوں نے بنائی تھی وہ سیکولر تھی. جی وہ کوئی نظریاتی ریاست تھی ہی نہیں، وہ صرف نظریاتی ریاست نہیں تھی. جی. تو یہ جو لڑائیاں وغیرہ ہوتی تھیں کفار کے ساتھ، وہ ایگزیکٹلی جو جیوگرافکلی، ٹیریٹوریلی، وہ کس چیز کے خلاف ہوتی تھیں؟ جی ٹیریٹوریلی، جیوگرافکلی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے واحد ہوا، جو نبیوں سے ہوتا ہے. جب نبیوں کا انکار کیا جاتا ہے، اگر نبی کسی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا ہے، اگر وہ قوم اس کا انکار کرے گی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آسمان یا زمین سے آئے گا. اگر اس قوم کے لوگوں نے نبی کو قبول کیا تو اسی قوم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی ہے اور وہ غالب ہوتے ہیں ان پر جو کفر کرتے ہیں نبی کا. یہ سنت ہے جو ان کے پھر ٹھیک ہے. تو جو نبی کے بعد میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو یعنی کہ جو بعد میں آنے والے امتی ہیں، ان پہ بھی یہ فریضہ ایسا ہی رہتا ہے؟ نہیں، یہ صرف نبی کے ساتھ خاص، یہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے. نبی ایک رسول، نبی کے ساتھ نہیں، ایک رسول کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اسپیسیفکلی رسول کے ساتھ خاص ہوتا ہے. نہیں، یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی. اس پر اگر تو ایک رسول ایک خاص علاقے کے لیے آئیں تو آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں کے لوگوں نے نہیں مانا، اللہ نے عذاب دیا. یہ بھی ہسٹری میں کہ اللہ نے عذاب دے کے ٹال دیا، یہ بھی ہمیں پتہ ہے، ایک واقعہ ہے. لیکن جس نبی کے بارے میں کہا جائے کہ آپ کو تو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا کہ آپ جیوگرافکلی ریسٹرکٹڈ نہیں ہیں، تو پھر یہ کہہ دینا کہ عربوں کے خلاف جنگ کی نبی نے کی اس لیے کہ انہوں نے نبی کو نہیں مانا، تو اب یہاں پہ دو ہی پاسبلٹیز ہیں. یا تو آپ یہ مانیں کہ نبی آئے تھے صرف جزیرہ نما عرب کے لیے، تو پھر انہی پہ یہ جنگیں مسلط ہوئیں، یا آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ آئے تھے ساری دنیا کے لیے، تو پھر امتیوں پہ یہ فرض ہے کہ اس نبی کی نبوت کو منوائیں اور قیامت تک کے لیے منوائے رکھیں دنیا میں ہر جگہ پہ. دو باتیں یہاں پر الگ کر دیجیے. ایک جو ایک رسول ہوتا ہے وہ القریٰ میں بھیجا جاتا ہے، جو ایک ایسا شہر ہوتا ہے جو سینٹر ہوتا ہے. مطلب ایسا نہیں کہ نبی ہر ایک جگہ پر جا سکتا ہے، رسول ہر ایک جگہ پر جا سکتا ہے. دوسری بات، جب وہ اپنی حجت تمام کرتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کا عذاب یا اس کی نصرت یا اس کا تحفہ ان کے لیے جو قبول کرے، اس کے بعد اس کی جو امتی ہیں وہ اس کا پیغام آگے پہنچاتے ہیں. وہ جو صحیح ہے، مطلب کسی کی سزا یا اس کے کفر کرنے پر ان کا وہ فیصلہ نہیں سناتے، وہ صرف اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے سے کرتا ہے، اپنے نبی کے ہاتھوں سے کرتا ہے. تو نبی جو آتے ہیں، نبی جو ہوتے ہیں وہ القریٰ میں آتے ہیں. جی ہاں. جو یہاں پہ آپ یقیناً جس سے مراد لے رہے ہیں شہر مکہ.
جی ہاں. تو یہ لڑائیاں پھر شہر مکہ کے ساتھ کیوں نہیں ہوئی؟ جی شہر مکہ سے تو ہجرت کرنی پڑی نا, انہوں نے نہیں مانا نا. کیوں انہوں نے نہیں مانا نا. اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں نبی نے جس شہر میں نبی کو بھیجا, اللہ نے نبی کو جس شہر میں بھیجا, اگر وہ اس کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو اس کے دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ نبی کسی شہر کی حد تک ریسٹرکٹڈ نہیں ہے, بالخصوص وہ جو آخری نبی ہوں اور قیامت تک ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہو, جو بھی آئے اپنا دعویٰ کرے گا یہ آ کے کہ میں نبی ہوں, اس کے لیے سرٹیفائڈ لعنتی اور دجال ہونے کا ہمارے پاس ایویڈنس بھی موجود ہے احادیث کی روشنی میں. تو وہ قیامت تک کے لیے ایک نبی ہیں. تو اپنے شہر سے اگر چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکہ تک ریسٹرکٹڈ نہیں تھے, وہ ہر جگہ پہ ان کی نبوت تھی. تو وہ تو آج بھی ہونی چاہیے. تو اس زمانے میں بھی نبی خود تو جنگ نہیں لڑتے تھے, صحابہ لڑتے تھے جو کہ امتی تھے. تو امتی اگر نبی کی نبوت ختم نہیں ہوئی اور اس زمانے کے یہ امتیوں کا فرض تھا کہ وہ نبی کی نبوت کو منوائیں, اور یہ بھی بات کہ میری بات کو کوئی آدمی مس کوٹ نہ کرے, میں یہ الزامی جواب کے طور پہ آپ کا نظریہ کھنگال کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, میں اپنی طرف سے آرگومنٹ نہیں دے رہا. تو اگر نبی کی نبوت پہ امتیوں کا یہ فرض تھا کہ جب تک نبی کی نبوت کو نہ مانا جائے, لوگوں پہ جنگ کا عذاب جاری رکھا جائے, تو نبی کی نبوت تو قیامت تک ختم نہیں ہونی ہے. امتیوں کا کام کیسے ختم ہو گیا پھر؟ جی پہلی بات, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی وہ خود سے نہیں کی, ان کو حکم دیا گیا ہجرت کا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا. اس سے پہلے حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی آیا تھا. نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ چونکہ ایک دوسری جگہ پر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفٹ کر دیا اسی کی طرف. دوسری بات, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مطلب اس زمانے میں مکہ کو فتح کر لیا, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطوط کے ذریعے سے دعوت باقی ممالک کو بھی دی, رومن پرشین وغیرہ کو بھی, جو اس سمے اس وقت پر مطلب دنیا کا سینٹر تھے. اس کے سوا دنیا کا سینٹر ایسے سٹیز وغیرہ اتنی بڑی دنیا میں مطلب سپر پاورز یہی تھے. آج کے ٹائم کا امریکہ اور روس تھا. انہوں نے سب کو دعوت دی. جب انہوں نے دعوت کا وہ جو ہجرت کی تھی انہوں نے, اب وہ آپ بہت دور نکل جاتے ہیں, اس سے مجھے روکنا پڑتا ہے. ویسے مجھے اچھا نہیں لگتا کسی کی بات کو کاٹنا, بٹ جو ہجرت کی تھی آپ نے کہا اللہ کے حکم پہ کی تھی, جی وہ اللہ کا حکم کس صورت میں آیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی ہوا تھا, قرآن مجید میں نہیں. قرآن مجید میں ہے, بالکل ہے. کس نے کہا نہیں؟ صحابہ کے لیے ہے. جی باقی صحابہ کے لیے بھی, باقی لوگوں کے لیے بھی وہ تدریجاً لگاتار ہوتا رہا. ہجرت زیر بحث رہی کہیں ساری, لیکن قرآن میں یہ حکم تو آیا نا کہ اب آپ جائیں. جی مختصر ہی کر دیجیے. جی ٹو دا پوائنٹ ہی چلتے ہیں, ڈائگریس نہیں کرتے ہیں. میں ڈائگریس نہیں کر رہا. آپ نے کہا نا کہ جب حکم آیا وہ چلے گئے, تو میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ وہ جو حکم ہے وہ کس صورت میں آیا تھا؟ وحی کی صورت میں آیا تھا. وحی کی صورت میں. اور کیا کہا گیا تھا وحی میں؟ مجھے تو یاد نہیں کیا ایگزیکٹ تو آیت مجھے, آپ نے کھولا ہے, آپ بول دیجیے. ہاں جی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ سورہ اسراء آیت نمبر 80. اور کہیں کہ اے میرے رب, مجھے سچائی کے دروازے میں داخل کیجیے اور سچائی کی طرف لے جائیے, اور مجھے اپنے پاس سے ایک حاکم اور مددگار بنا دے, سلطان النصیرہ. یہ پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا, اس آیت کے مجھے سارے الفاظ یاد نہیں تھے, کہ مفسرین نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ آپ مجھے حکومت عطا کریں. اور یہ اللہ تعالیٰ ہجرت سے کچھ پہلے اپنے نبی کو دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ مجھ سے دعا کر کے ریاست مانگیں, اور پھر ہجرت ہوتی ہے اور ان کو وہ ریاست ملتی ہے اور وہاں سے دین کا قیام ہوتا ہے. اس سے پہلے جو تربیت ہے وہ انفرادی بنیادوں پہ ہو رہی تھی, اخلاقیات کی ہو رہی تھی اینڈ سو فورتھ. لیکن جو سسٹم کی امپلیمنٹیشن ہے, سسٹم کی امپلیمنٹیشن, یہ سب تو اپنی آیت میں سارا ایڈ کر لیا سر. میں نے تو آیت کی بات کب کی ختم کر دی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مدینہ میں ہوا کیا مدینہ میں کیا اکنامک کا سسٹم نہیں بنا تھا, اکانومی کا. سود کی حرمت اس اکانومی سے جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. کیا ہمیں وہاں پہ عدالت کا نظام سمجھ نہیں آتا ہے؟ کیا رول آف لا نہیں ہے؟ کس ریاست میں جو اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے مانگیں, اور انہوں نے مانگی, اللہ نے دی. اب آپ آگے بہت زیادہ بڑھ گئے. میری گزارش سن لیجیے. یہ جو ریاست ہے, ریاست تو مسئلے ایسا کہیں نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو ایک جگہ پر جمع ہو جائے اور ریاست نہ بنے. ریاست تو ضرورت ہے, وہ تو مصلحت ہے انسانوں کی, چاہے وہ یہودی ہو, نصرانی ہو, مسلمان ہو, ریاست تو اس کو بنانی ہے. یعنی کہ اللہ نے ویسے ہی بات کہی.
اور آپ بتائیے، آپ نے جو تفصیل کی ہے، یہ تفصیل کسی اور نے کی ہے؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں بڑے بڑے مفسرین نے کی ہے. میں آپ اگر آپ نیکسٹ ٹائم آئے تو میں آپ کو لسٹ دے دوں ایسی کہ بڑے بڑے مفسرین ہیں جنہوں نے یہ سلطان، ویسے طاقت کا مطلب جو ہے وہ سلطان کا ویسے تو طاقت کے معنی میں لیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ جو لیا گیا ہے وہ لیا گیا ہے کہ جو مجھے ایک ریاست چاہیے، ایک حکومت، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ریاست اور حکومت دی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسلام نے کتنی ترقی کی. اس ریاست کی وجہ سے 10 سال کے اندر ایک نئی سویلائزیشن وجود میں آئی، جو نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس سے بعد میں کبھی ہوا. آپ کے غامدی صاحب اٹھ کے ہوا میں پتہ نہیں کہاں سے ان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ نہیں اسلام میں تو ریاست کا تصور نہیں ہے. وہ اسلام میں ریاست کا تصور نہیں ہے، آپ کا نکاح کہاں رجسٹر ہوگا، آپ کی طلاقیں کہاں رجسٹر ہوں گی، وراثت کے قوانین کیسے طے ہوں گے، کوئی قتل ہو جائے تو سزا کیسے ملے گی، جو اس کے بعد یہ کیسے طے ہوگا کہ جو دیت کا پیسہ ہے وہ کتنا دیا جائے گا. یہ ساری باتیں اسلامی ریاست نہیں ہوگی، کہاں کریں گے آپ. قرآن کہتا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. دین میں پورے کے پورے کیسے داخل ہوں گے جب اللہ تعالیٰ کے نظام پہ چلنے والی ایک ریاست ہی نہیں ہے. جی ایسا نہ غامدی صاحب کو کوئی چیزیں سمجھ آتی ہیں نہ آپ کو سمجھ آتی ہیں. بس دیکھیے کیسے صاحب عرض سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشہور حدیث ہے، حدیث جبرائیل. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آیا اور جبریل امین نے پوچھا کہ دین کے اسلام کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب دیا کہ جلدی کیجیے تھوڑا. میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس کی نس آپ کو آپ ایسے ایمبیگوس اسٹیٹمنٹ قرآن سے آپ کو دے دی ہے، اب آپ نہ مانے تو آپ کی اپنی مرضی ہے. 1400 نے غامدی صاحب تو سامنے قرآن کی جو آیات ہیں جہاں سے ان کو نہیں اچھا لگتا وہ اپنی مرضی سے بیچ میں سے گھر میں پالتو کتے رکھنا بھی جائز کر دیتے ہیں اور کیا کر دیتے ہیں. تو قرآن سے جو کھلواڑ ہے آپ لوگ یہ وہ بات تو آپ کا جو میں آپ کو بتاؤں مجھے لگتا ہے ایک سمپل آرگومنٹ دیکھیں آپ بلا وجہ بات کو نہ الجھا رہے ہیں. سمپل بات ہے، جب آپ یہ خود مانتے ہیں کہ اسلام میں ریاست کے نفاذ کی حرمت نہیں ہے، اینڈ آف سٹوری. اب جن کو لگتا ہے کہ یہ سنت ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے، آج کے دور میں اس کی ضرورت ہے اور ہمیشہ سے ضرورت رہی ہے، ان کو اپنا کام کر لینے دیں. آپ لوگوں کے پاس ہے، آپ پتہ ہے آپ لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے نا وہ یہ نہیں ہے. آپ لوگوں کا مینڈیٹ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس سے نہیں رہا جا رہا، اس نے مرد عورتوں کے آپس میں اختلاط کرنا ہے، جائیں غامدی صاحب کے پاس، وہ بتائیں گے ہاں عورت مرد آپس میں ہاتھ ملانا چاہیے. مجھے سے بات کرنی چاہیے. کسی نے کتا رکھا ہوا ہے گھر میں، وہ غامدی صاحب کے پاس جائے، ان سے اس طرح کے لے لے کہ ہاں ٹھیک ہے ایک مذہبی آدمی نے مجھے کہہ دیا ہے کہ عورت سے ہاتھ ملانا بھی جائز ہے اور گھر میں کتا رکھنا بھی جائز ہے. اس حد تک آپ رہیں، اس طرح سے تو آپ نہیں کرتے بھائی. میں ایسی بات کرتا ہوں، نہیں یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. یہ آپ کو غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے آپ کو. اس لیے آپ غامدی صاحب کے پاس تشریف لے جائیں، انہیں کہیں کہ غامدی صاحب آپ عورتوں کے مردوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کی جو ہے وہ جسٹیفیکیشن دیا کریں، کتے رکھنے کی جسٹیفیکیشن دیا کریں. یہ کن چیزوں میں آپ پڑ گئے ہیں؟ آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے سر؟ ایسا میں نے کون سی بات کر دی؟ ہم سیدھے بات کر رہے ہیں. یہ غصہ آ رہا ہے مجھے، میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں کہ جو ڈومین ہے اس میں رہ کے کام کریں. آپ یہ بتائیں دنیا کو اس چیز میں الجھا کے رکھیں کہ قادیانی کو کافر کہنا جائز نہیں ہے. آپ اس چیز میں الجھا کے رکھیں جو آگے 1-2 میں نے ایگزامپلس دی ہیں، الٹی سیدھی باتیں جو ہیں وہ حدیث کے خلاف آپ وہ کبھی کہہ دیں کہ یہ والی ٹھیک نہیں ہے، کبھی وہ کہہ دیں، کبھی اس قرآنسٹ ہو جائیں، کبھی کیا. اس حد تک نہیں. یہ بڑے لیول کی چیزیں ہیں، اس کا تعلق سوشیالوجی سے ہے، پولیٹکس سے ہے. اتنی عقل نہ غامدی صاحب میں ہے نہ ان کے ماننے والوں میں. مائنڈ نہ کیجیے گا، یہ باتیں جا سے کہیں. اور ساری بات کے بعد نا میری بات سنیں، آخری بات، پھر آپ سے میں اجازت لیتا ہوں. اب بات جو ہے وہ ہماری سرکلز میں جا رہی ہے، وہ اچھی بات نہیں. نہیں میں ختم نہ، میں آپ سے جتنی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت بھی رکھ دی ہے، میں نے آپ کے سامنے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھ دی ہے، اس کے باوجود آپ غامدی تو پھر آپ جب اپنے غامدی صاحب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں کتاب و سنت کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اچھا مجھے 2 مفسر دکھا دیجیے. جو میں آپ کو کام دے رہا ہوں نا، میری بات سنیں، جو میں آپ کو کام دے رہا ہوں الجھے نا، ویسے نہیں اچھا لگتا. جو میں آپ کو کام دے رہا ہوں، غامدی صاحب سے کہیں کہ میں ایک جگہ گیا تھا، یہ بات کی تھی انہوں نے، آگے سے قرآن سے بتایا تھا کہ کہا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ریاست مانگیں، مجھے اس کا جواب دیں. ان سے جواب لے کے آئیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، پھر آپ سے بات آگے کریں گے. کیونکہ آپ کی بات میں معافی چاہتا ہوں چونکہ اس میں اوریجنلٹی نہیں ہوگی، آپ نے وہی چیزیں ریپیٹ کر دینی ہے جو آپ نے پہلے سنی ہے. میں نے آپ کو ایک نئی بات بتائی ہے، اس کا جواب ان سے لیجیے. ٹھیک ہے سر؟
लास्ट में मुझे भी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। इतनी देर से यही तो हो रहा है, मैंने बताया कोई नई बात नहीं होगी, बारह जल्दी करें। एक बात, ये जो सुल्तान नसीरा है, सुल्तान नसीरा, इसका इस लफ्ज का लुग़वी माने क्या है? ये जाके गामदी साहब से कहिएगा, मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन मसला ये है ना कि मेरी जिंदगी में जितने भी गामदियन आए हैं ना, जितने भी गामदियन हैं, मैं गामदियन नहीं, सब में मैंने एक चीज नोट की है कि ये कभी भी दूसरे के आर्गुमेंट को सुनते नहीं है। मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि सुल्तान का क्या मतलब है, नसीरा का क्या मतलब है, और मुफस्सिरीन ने इसका यहाँ पे क्या मतलब लिया है। उस वक्त आप किसी और दुनिया में थे। इसको दोबारा सुन लीजिएगा प्लीज। अब मैंने आपको रिमूव कर दिया इसलिए कि आप बिला वजह उलझ रहे हैं। ये हिस्सा दोबारा से सुन लीजिएगा जहाँ पे मैं आप बता रहा था कि सुल्तान का क्या मतलब होता है। बाकी गामदी साहब के पास जाएं, उनसे कहें कि ये कुरान में तो ऐसा लिखा है, और मुफस्सिरीन है, आपको रिसर्च का बहुत शौक है, आप मुफस्सिरीन भी देखिए जिन्होंने कहा है, फिर उनसे जवाब लें, फिर उनसे आप आर्गू करें या उनसे कोई नया आर्गूमेंट सीख के आए। अब वो सर्कल्स में जा रहे हैं पीछे, और जो लोग बैठे हुए हैं उनका क्या कसूर है जो इतनी देर से हैं, वो बहुत माजर जो पीछे भाई बैठे हुए हैं उनसे।